हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। आज का जो लाइव है आपने थंबनेल पे देख लिया है कि इसमें कई चीज़ों पे बात होनी है, लेकिन 8 सितंबर को जो हड़ताल की कॉल दी गई है, पहिया जाम हड़ताल, उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा ज़हरी पे जो 10 और 11 अगस्त से जो आज़ाद करवाया है उसको बलोच संचारों ने, उस हवाले से भी बात होगी। और ये बात भी होगी कि क्या वाकई में बलूचिस्तान आज़ादी के नज़दीक पहुंच गया है, और क्या पाकिस्तान की जो सरकार है वो बिल्कुल ही अब मतलब है हथियार डालने की कगार पे आ गई है, क्योंकि किसी तरीके से भी जो है वो उनसे ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये कंट्रोल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो लाइव देख रहे हैं दोस्त, इसको ज्वाइन करें और चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया तो वो भी करें, और इस लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। हम इंतज़ार कर रहे हैं अहमद मस्ती खान साहब का, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका में मुकीम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उन्हें ले लेंगे। लेकिन ये दूसरा हमला हुआ है बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर जान मेंगल के ऊपर ये सेकंड अटैक हुआ है। और इस अटैक ने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो किसी कीमत पे भी बलोच की ऐसी आवाज़ को उभरने नहीं देना चाहते जिसका ताल्लुक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के क्रिटिसिज्म से हो। आज़ादी तो बहुत दूर की बात है ना, क्रिटिसिज्म की भी इजाज़त नहीं है। और मेरे पिछला जो मैंने 1-2 वीडियोस की हैं उसमें आपने देखा होगा, उसमें ऐसे मेरे हाथ हैं और वो दोस्तों ने वो थंबनेल बनाया उसका, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब बाकायदा बदुआएं दे रहे हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, और बहुत सख्त उनकी वो तकरीर थी। गो के धीमे लहजे में वो तकरीर करते हैं, लेकिन इंतहाई जो है वो उनकी तकरीर बहुत ही ज़्यादा शदीद थी। और ये फ़ोन आ गया है, मैं देखता हूँ जी। हाँ, तो आप तो नज़र नहीं आ रहे मुझे। हाँ, तो आप को मैं नया लिंक भेजता हूँ, आप उससे फिर आ जाएं। फिर यहाँ तो नज़र नहीं आ रहे आप इनवाइट गेस्ट। नहीं तो आपको जाना नहीं चाहिए था ना, फिर अभी आप दोबारा आ जाए यहाँ। तो अहमद मस्ती खान साहब मुझसे पूछ रहे थे कि वो शायद आए थे जिस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं था, तो वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दोबारा आ जाएं, तो वो आ जाते हैं। तो बहरहाल किस्सा ये है कि इस हमले के से पहले जो तकरीर उन्होंने की वो बड़ी मायने खेज थी। उसके बाद फिर कोयटा प्रेस क्लब में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महमूद खान अचकजई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, और उन्होंने कहा कि चमन से ग्वादर तक जो है वो हम बंद कर देंगे सारा कुछ। और उस हवाले से उन्होंने ये बात की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम चाहें तो मतलब है कोयटा या बलूचिस्तान के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, हम अगर चाहें तो एक दिन में सबको जला के खाकस्तर कर सकते हैं, यानी जला के खाक कर सकते हैं। ये उन्होंने इसमें एक बात की, लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ कि ये हमारी जो है वो गुड विल है कि हम जो है वो अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम पुरअमन हैं और हम पुरअमन रहना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जिनको हमें देखना है और सोचना है। एक तो ज़ाहिर है ये 8 तारीख को जो स्ट्राइक होने जा रही है, इसके हवाले से हमें ये देखना पड़ेगा कि इस स्ट्राइक के नतीजे में क्या होने जा रहा है। यानी कि क्या वाक़ई में ये स्ट्राइक जो है एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी।
بلوچ آزادی کی تحریک میں ایک نیا موڑ ثابت ہوگی، یا یہ بھی ایک سٹرائک ہوگی اور پھر ایک دن کی سٹرائک اور ایک دن کا احتجاج ہوگا اور یہ گزر جائے گا؟ یہ چیز کا پتہ چلے گا 8 تاریخ کو۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 تاریخ ہے، تو 2-3 دن کی بات ہے۔ اب اس میں انہوں نے ریلوے والوں کو بھی خبردار کیا، محمود خان اچکزئی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی جو ریل ہے اس کو روکا جائے، نہ چلنے دیا جائے، اور انہوں نے ٹیز جو ہوتے ہیں ان کو کہا، ایڈریس کیا ان کو اور کہا کہ آپ یہ نہ چلنے دیں، ورنہ ہم چاہیں تو ہم ہر ٹرین اسٹیشن جو ہے ظاہر ہے اس کو ہم اپنے طور پر بھی بند کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر آج پیشی ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کی وہاں پہ کوئٹہ کی عدالت میں، اور اس کے بعد خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ان کو کراچی جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں جن کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں نا تو پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ یا کیا، کیونکہ کسی کا ابھی تک کمنٹ مجھے نہیں آیا۔ تو اگر کمنٹ کریں تو بڑی نوازش ہوگی، کمنٹ سے مجھے پتہ چلے گا۔ میں ایک دفعہ پھر احمد صاحب کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ کدھر ہیں، کیونکہ لنک ان کو 2 دفعہ بھیجا ہے۔ تو یہ ہے قصہ، کمنٹ کریں ذرا۔ ہیلو، کمرے میں بیٹھے تو پھر میں کہیں اور بیٹھا ہوں گا۔ 1 سیکنڈ ٹھہرے ذرا۔ اچھا 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ۔ نہیں اسی میں وہی بھیجا ہے آپ کو، پتہ نہیں آپ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے ادھر، آپ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے دوبارہ آپ کو یہ لنک بھیجا ہے، یہ انوائٹ۔ کال آئے یا نہ آئے اس سے تو اتنا اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر میں بھیجتا ہوں آپ کو لنک۔ آپ نا ذرا لاگ آؤٹ ہو کے دوبارہ لاگ ان کریں پلیز۔ جی کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، لیکن مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہے کہ میں ان کو یہاں لے کے آ سکوں۔ تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اچھا، تھینک یو سنجے جی۔ تو اب یہ ایک طرف قصہ چل رہا ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زہری کے اوپر 10 اگست سے بلوچستان لبریشن آرمی اور براس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو زہری کا شہر ہے وہ بلوچستان کا پہلا شہر بن گیا ہے یا تحصیل بن گئی ہے، جس کو کہ بلوچ سرمچاروں نے آزاد کروا لیا، اور بے شمار حملے کیے ہیں پاکستان نے، لیکن وہ اس پہ دوبارہ قبضہ کرنے میں ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام ہے زہری کی وہ سپورٹ کر رہی ہے سرمچاروں کو، سرمچار وہاں جلسے کر رہے ہیں۔ اچھا، ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے زہری کے اندر جو میری اطلاع ہے، جو بلوچ لیڈرز ہیں وہاں پہ زہری کے اندر، وہ ڈیلی بیسس پہ مسجدوں میں جا کے تو تقریریں کرتے ہیں نماز کے ٹائم، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کیوں یہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کو وہ بتا رہے ہیں۔ تو اب ان کو جوڑ لیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آگے چلو، دیر آئے درست آئے، کوئی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ جی، آپ کا بہت سواگت ہے، تھینک یو۔ ہمارے ساتھ ناظرین جڑ گئے ہیں احمد مستی خان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ احمد صاحب، پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا زہری کی پوری تحصیل پہ اس وقت آزاد ہے، وہ پوری تحصیل پہ بلوچ سرمچار جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا انہوں نے اس کو۔ جی ہاں، دیکھیں یہ
تقریباً غالباً اب 1 مہینے ہونے کو لگا ہے، جب جی مجھے 10 وہاں کو سے دیا تھا کسی نا، دوست 10 نے 10 بتایا تھا کہ زہری میں جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی ہیلی کاپٹر بھی شاید مار گرایا ہے فوجیوں پاکستانی، یہ جو جلادی پنجابی جہادی فوجیوں کے ہیلی کاپٹر بھی ہمارے سرمچاروں نے زہری میں گرایا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ تقریباً ان کے 30 کم از کم 30 ان کے جو ہے ان کے جو لاش ہیں وہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ پنجابی جو ہیں جہادیوں کے۔ اور پھر اس لاش کو نکالنے کے لیے جو ہے وہاں پر جو ایک سردار ہے لوکل، جو ثناء اللہ زہری، دیکھیں یہ زہری کا علاقہ اس وجہ سے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو 1960 میں نواب نوروز خان زرکزئی، اس علاقے سے انہوں نے بغاوت کی تھی جب انہوں نے پاکستان کے نئی فوجیوں نے خان آف کلات کو جیل میں ڈالا تھا، اس سے 2 سال پہلے ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا کلات میں، ان کے مسجد پہ جو ہے انہوں نے گولہ بارود برسائے تھے، انہوں نے کوئی وہاں پہ کسر نہیں چھوڑا ڈاکٹر صاحب، جی جی انہوں نے جو بالکل ہے مسجد کی کلات میں بے حرمتی کی، کوئی جو ہے ان کے لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ اسلام وغیرہ، یہ سارا فراڈ ہے ان کا۔ یہ تو پھر جو ہے جب یہ بغاوت پہ گئے نواب نوروز خان زرکزئی، تو پھر ان کو کہا کہ نہیں بھائی ہم قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کو تو یہ لوگ جو ہیں بے حرمتی نہیں کریں گے۔ تو جب وہ اتر آئے تو ان کے جو ہے ان کے جو اپنا بیٹا اور اس کے ساتھ جو ان کے بانجے بتیجے تقریباً 7 لوگوں کو سکر اور حیدرآباد جیل میں پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ان کی عمر کچھ زیادہ تھی تو ان کو انہوں نے پھانسی پہ نہیں چڑھایا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے مونچھوں کو ایسے تاؤ دیتے ہوئے، جن کے بیٹا شہید ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں سے کہہ دو کہ دراصل یہ مرے نہیں ہیں بلکہ ان کی بارات آ رہی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ جی ہاں، یہ نواب نوروز خان زرکزئی کے الفاظ تھے، اور یہ وہی زہری علاقہ ہے۔ دیکھیں یہ پنجابی جہادی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز انہوں نے 70 سال 80 سال پہلے کیا تھا زیادتی، تو لوگ اس کو بھول جائیں گے، یہ کیسے ہم بھولیں گے؟ صحیح یہ بات جو قوموں کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب، یہ جو اور خصوصاً یہ محکومی کی تاریخ میں جب آپ جبر کرتے ہیں تو وہ سال جو ہے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ گھنٹے ہوں، سمجھیے۔ ابھی یہ جو 75 سال پہلے، یہ جو ہے 65 سال پہلے کا معاملہ نہیں لگتا ہے ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ 65 گھنٹے یا 65 منٹ پہلے والا واقعہ ہے، یہ جو نواب نوروز خان زہری کے جو بیٹوں کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ تو بالکل یہ انہی کے پوتے ہیں، یہ انہی کے نواسے ہیں، یہ آج ان کا کہیں زیادہ تعداد میں بڑھ گئے ہیں۔ ان کو ان کے خاندان میں یہ فولک فیملی سٹوری بن گئی ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہمارے بزرگوں کو ان یہ جو بیرونی قوت یہ کہتے ہیں نا، ہمارے بلوچستان جی میں ہاں تو جی ہاں بیرونی بیرونی قوت قوتیں، بالکل بالکل تو یہی پنجابی دہشت گرد ہیں۔ تو کس طریقے سے ان بیرونی قوت نے آ کے ہمارے لوگوں کے پھانسی پہ چڑھایا تھا، وہ تو ہمارے بچوں کو دلوں میں یہ کہانی ہے۔ جیسے یہ جلادی اس دن یہ تقریر میں 16 اپریل کو کہہ رہا تھا نا کہ باہر والے جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں، یہ جو پاکستانی پنجابی جو کچھ جو بلائیں جو نام جو ان کے جی ہیں، جی کہ بھائی ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کی تاریخ الگ ہے، آپ کا کلچر الگ ہے۔ بھائی یہ تو ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بلوچستان میں لوگ وہ
ان کو معلوم ہے کہ یہ پنجابیوں سے ہمارا کلچر الگ ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ان پنجابیوں کے ساتھ ہمارا لینا دینا تھا ہی نہیں. میں نے پہلے بہت پوچھا کہ بھئی کیا ایسا کوئی روابط ہمارے تھے ان راول پنڈی کے بدماشوں، بے غیرت گنڈوں کے ساتھ؟ صحیح بات ہے. ان کا نہیں، ہمارے تو کوئی تھے ہی نہیں ان کے ساتھ، نہ ٹریڈ تھا، نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا. یہ تو آ کے زبردستی گھس گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہمیشہ انڈیا کے اوپر جو ہے انگل اٹھاتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں فلانا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں سپیریئر ہے نا. انہوں نے یہی کہا تھا 16 اپریل کو کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں، ہم پنجابی جو ہے جہادی، ہم یہ ہندوؤں کے مقابلے میں بہت سپیریئر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کلچر بہت سپیریئر ہے، ہمارا آئیڈیالوجی بہت سپیریئر ہے. ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا میں جو ہندو لوگ ہیں وہ 966 ملین ہیں. ساتھ میں ایک دوسرا ملک ہے نیپال، اس میں بھی ہندو اکثریت میں ہیں. اس میں جو ہے تقریباً 24 ملین ہندو ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو انڈیا کے ہندوؤں نے تو یہ نہیں کہا کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا، اور جا کے قبضہ تو نہیں کیا نا. اب صحیح بات. یہ پنجابی جہادی مسلمانوں کو کچھ تہذیب، کچھ اخلاق، کچھ مائن اینڈ دائن اپنے یہ ہندو ہمسایوں سے سیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو، اور بلوچ مسلمان ہیں تو، آپ کہہ دیں کہ رام رام اپنا پرایا مال جپنا، اور آ جائیں گھس جائیں اور ہمیں قتل کرتے رہیں، اور ہمیں جو ہے ہمارے لاشیں آپ پھینکتے رہیں، ہماری لاشوں کی بے حرمتی کرتے رہیں، اور پھر کہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور برسلز میں جا کے یہ موصوف، یہ تھرڈ ریٹ. یہ تو اتنا، ڈاکٹر صاحب یہ تو انتہائی گندہ ترین جنرل ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس آتا ہے نا الیکشن سے پہلے، یہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو مین جنرل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب آپ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئی تھی فروری پچھلے سال جب انہوں نے الیکشن کیا تھا، اس سے پہلے آپ اس میں جو کیریکٹرز دیکھ لیں، انتہائی تھرڈ ریٹ کیریکٹر، گندہ ترین کیریکٹر. اس قسم کے کیریکٹر پہلے کسی سیٹ اپ میں نہیں آئے تھے کیئر ٹیکر میں. اور یہ ان کے چہیتے تھے، یہ جو عاصم منیر صاحب کے، اور یہ جعلی حکومت، جعلی پارلیمنٹ، اور ہمارے اوپر آ کے دیکھ ہمارے لوگ تو ڈاکٹر صاحب ایک انتہا ہو گئی ہے. ہمارے اچھے اچھے لوگوں سے انہوں نے مال چھین لیے، ہمارے جو ہائی کلاس لوگ تھے ان کو انہوں نے بنگی کر دیا. اب جو ہے ہمارے جو عام لوگوں سے یہ زندگی کا بھی حق چھیننا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ 30 زہری ملین کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ جی زہری میں امن و امان ہے، تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے، ابھی جلد ہو جائے گا، 4-5 دن رہ گئے مہینہ ہونے میں. کوئی لاپتہ نہیں ہوا، کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی جرم نہیں ہوا، لوگ اپنا ہنسی خوشی وہاں رہ رہے ہیں، آزادی سے پھر رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو نماز پڑھنے کے ٹائم پہ لوگ اپنی دکانوں کو تالے نہیں لگاتے، ویسے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی چوری چکاری نہیں ہو رہی. تو اس کے علاوہ جو سنچار ہیں وہ مساجد میں جا کے تقریریں بھی کر رہے ہیں، نماز کے ٹائم پہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو آزاد کروایا علاقہ یہ کیا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کا تعاون بہت ہے ان کے ساتھ. تو کوئی وہاں اور آپ کے پاس کوئی کانکریٹ ہے خبر کہ وہاں کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے سرمچاروں کے انڈر؟ دیکھیں اپنا ڈاکٹر صاحب، ہم سے تو دیکھیں کوئی جھوٹ ووٹ بولی نہیں جاتی ہے. ہمارے پاس وہی خبر ہے جو آپ کے پاس ہے، کہ جیسے کہ آپ نے کہا لوگ وہاں پہ خوش ہیں، لوگ ایک طریقے سے وہاں پہ ایک آزادی کی سانس لے رہے ہیں کہ یہ جو فوجیوں کا کنٹرول جو ہے ہمارے اوپر نہیں ہے. دیکھیں یہ جو باہر والے فوجی، یہ جو جلادی ہے، ان کے تو دیکھیے ویلکم نہیں ہے نا جی. دیکھیں یہ ایک ہاسٹائل فورس ہے، ایک ہاسٹائل فورس ہے جو زبردستی آ گیا ہے ہمارے گھروں کے اندر. اب کل کے دن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے
सरदार अख्तर मेंगल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आप जाके घरों के अंदर से औरतों के दुपट्टे आप छीनते हैं, उनके आगे जो है आप उनके बच्चों को घसीट के बाहर निकाल के उनको जबरन गुमशुदा कर देते हैं और फिर उनके मशशुदा लाशें फेंक देते हैं। ये तमाम चीज करने की तो आपके पास ताकत है, तो फिर ये आपके पास ताकत कैसी नहीं है कि आप जो है कोई सिक्योरिटी एक जलसे को प्रोवाइड करें। तो देखें, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इनका बिल्कुल, इन्होंने तो जो है ये जनरल मौसूफ ने इनको तो वो उसमें रखा हुआ है ना, हिट लिस्ट में। अख्तर जान मेंगल को इस घटिया जनरल ने अपने हिट लिस्ट में रखा हुआ है। और आपने जैसे कि वो जो सोहेल वराइच से इसने साफ साफ धमकी दिलवाया था ना इमरान खान को कि भाई आप हमसे माफी मांगे वरना हम आपको मार देंगे, ये तो उन्होंने कहा था। फिर उसके 6 दिन बाद 5 दिन बाद कहा नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा है। जब रिएक्शन हुई पब्लिक में कि ये क्या बकवास है, ये आप कैसे कह रहे हैं कि आप एक सियासी लीडर को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, माफी मांगे वरना हम आपको मार देंगे। फिर उसके बाद आप खुद आपके आगे हुआ है ना सब कुछ, अभी अभी की बात है। फिर वो उनका जो चेला जो है फैसल वाफदा ने ये कहा कि इमरान खान के अगर बेटे यहाँ आ जाएं तो हम उनके साथ वही करते जो साफी अरशद शरीफ के साथ किया था। देखिए ये तो बदमाश है ना, खुलकर कह रहे हैं कि हम किसी को मार देंगे, हम किसी को जो है खत्म कर देंगे। ये किसी रियासत में, वैसी रियासत में ऐसी बातें होती हैं जो रोग स्टेट होता है। तो ये जी बिल्कुल। पाकिस्तान रोग स्टेट है, ये बिल्कुल गलत स्टेट है। इस वजह से ये बदमाशी कर रहा है, इस वजह से लोगों से जो है असेंबली की राइट जो है पीसफुल असेंबली का हक नहीं दे रहे हैं। आप देख लें, हमारी जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है उनको मारंग बरोश डॉक्टर को 5 महीने से ज्यादा हो गए, उनको जो है गैर जरूरी तौर पर बगैर किसी कसूर के जेल में रखा हुआ है। अच्छा, ये मैं बड़ा अच्छी बात आपने की डॉक्टर मारंग के बारे में। मेरा ख्याल है आज उनकी पेशी थी वहां क्वेटा में। जी तो कुछ है आपके पास खबर? उनको कराची कहते हैं कि भेज रहे हैं, अब एक और मुकदमा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उन पे थोप दिया है, हाँ। उसके बारे में कुछ बताएं। ये तो देखें, ये जैसे अली वजीर साहब को इन्होंने 2 साल से ज्यादा हो गए, वो अली वजीर साहब को हमारा बहुत सलाम। ये वो मेरे ख्याल में हमारे जैसे हम अपने लोगों को इज्जत करते हैं, हम उसका उसी तरह इज्जत करते हैं। वो इंतहाई गयूर पश्तून हैं, वो जो हैं पश्तूनों के बेस्ट सन में से हैं, और हम बिल्कुल। उनकी इंतहाई दिल के गहराइयों से हम उनका एहतराम करते हैं। और डॉक्टर साहब देखें, अगर ये हमारे पश्तून भाई, ये जो है ना ये गुल खान जिनके ख्याल में जिन्ना बहुत अच्छा लीडर था, ये गुल हाँ खान है ना, जो चेले जो हैं जी उनको जी गुल जी। खान कहते हैं। ये पश्तून लोग इनको अपना पश्तून नहीं कहते, वो कहते हैं गुल खान है, ये जाली हैं। तो ये जो जिन्ना साहब, जैसे कि आपको मालूम है, इसने ही पाकिस्तान में बहन भाई वाला सिस्टम चालू किया था ना, मैं क्या बोलूं, इसके बात करते हुए इंसान को शर्म आती है। बिल्कुल। और आप देख लें किस किस्म के घटिया, कहते हैं जिन्ना साहब बड़े बावसूर थे, बड़े आईनी थे, फिलाने थे, इंतहाई घटिया तरीन तो वही थे। जैसे कि आपको मालूम है कि सेठ श्रीव्रतन मोहाटा का पैलेस इलीगली कब्जा किया भाई। ऐसा कोई मेरे ख्याल में तो दुनिया में कोई फाउंडर नहीं है जिसने कि अपने शहरी का जो है मेंशन पे कब्जा कर लिया हो, वो अपनी चहीती बहन के लिए। और क्या बोलूं इसके बारे में। फिर जो है उसी चहीती बहन को जो है उसी घर में पैलेस में जो है 20 साल बाद उसकी कत्ल हो गई थी। तो ये कर्मा तो हुआ ना वहां पर। आपने किसी मारवाड़ी सेठ का बेचारे का जो है मेंशन कब्जा कर दिया जिन्ना ने, और अपनी बहन को दे दिया, और वहीं पे उसकी बहन जो है उसका वहां पे अयूब खान ने कत्ल करवाया। अब देखें ये फौजी जो है डॉक्टर साहब, ये फौजी अयूब खान ने कितने कत्ल करवाया। अयूब खान ने लियाकत अली खान का कत्ल किया, जो है मुनव्वर सुहरावर्दी को बैरूत के कमरे में उसी ने कत्ल करवाया।
بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر فاطمہ جنہ کو اس نے جو ہے اس کے اسی مینشن میں قتل کروایا. پھر جو ہے آپ دیکھ لیں ضیاء نے جو ہے سب کے آگے کہا کہ بھائی میرا ایک ہی قبر تھا, لوگ دو تھے, تو میں نے بھٹو کو اس میں ڈال دیا. اب جو ہے یہی پوزیشن یہ عاصم منیر کا ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو قبر میں ڈال دے, یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے اختر مینگل کو شہید کر دیں. ان کو ملے گا کیا؟ جیسے محمود اچکزئی نے کہا کہ بھائی آپ کو ہمارے موت سے آپ کو ملے گا کیا. انہوں نے اچھا سوال پوچھا محمود خان اچکزئی نے. جی اور دیکھیں یہ جو ابھی اسٹرائک کا کال ہے سپٹمبر 8 کا, جی اس جی میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ گوادر سے چمن تک. اس کا جی ہاں مطلب کیا ہے کہ یہ اسٹرائک جو ہے صرف بلوچ علاقوں میں نہیں بلکہ بلوچ اور پشتون علاقوں میں دونوں میں ہوگا. اب جب آپ کہتے ہیں نا گوادر سے چمن تک, جی 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 چمن پشتونوں کا علاقہ ہے, بالکل بالکل. تو جب یہ وہ یہ بڑی کہہ رہے ہیں اس کا امپورٹنٹ مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. جی جی ہاں بالکل. اور دیکھیں ہمارے پشتون بھائی, جیسے میں نے کہا نا, یہ گل خان جو ہیں, یہ جو جنہ بین بھائی سسٹم والا جنہ صاحب کے جو پجاری ہیں, اس سے اگر یہ پشتون بھائی ان کو دھکیل دیں کونے میں اور تھوڑے سے زیادہ آگے آ جائیں اور کہیں کہ نہیں جناب یہ پاکستان گھٹیا ملک ہے, ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا ہے, یہ ہم بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑے, ہم آزاد ہوں گے, میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ پاکستان بہت کم عرصے میں جلدی سے چلا جائے گا. ہم بھی اس کو بالکل, ہم تو ختم کریں گے, لیکن شاید ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے. اگر یہ پشتون بھائی آ جائے ہمارے ساتھ کھل کر, یہ بہت جلد یہ ریپ اپ ہو جائے گا معاملہ. اور ادھر سے بالکل بھی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اگر آ جائے, گلگت بلتستان میں بڑے حالات خراب ہیں احمد صاحب. وہاں پہ پولیس نے ہڑتال کر دی, پولیس نے جلوس نکال دیے, ایک ریاست دو دستور نامنظور, انہوں نے نعرے لگائے. اور پی او جے کے میں نعرے لگ رہے ہیں امریکہ نے کتا پالا وردی والا وردی والا. جی ہاں بہت اس وقت تو پاکستان کا کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جی جہاں پہ یہ نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں کل جو کچے کے کہتے ہیں ڈاکو, یہ کچے کے ڈاکو کون ہے؟ میں آج پروگرام میں نے کیا ریکارڈ, اس میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں ڈاکو ہیں. اب میں نے کہا سچی بات ہے معذرت کے ساتھ, مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈاکو ہیں یا یہ کوئی اور ہیں, لیکن کل انہوں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ اٹیک جاری رکھا, 10 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, 30 لوگ تھے خالی, لیکن پنجاب کچھ نہیں کر سکا. یہ پنجاب, گلگت بلتستان, پی او جے کے اور بلوچستان کے جو حالات ہیں, یہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے پاکستانی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہڑتال ہونے جا رہی ہے, ٹرینیں بھی بند ہوں گی, ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگی, لوگ نکلیں گے چمن سے گوادر تک, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بالکل بالکل نکلیں گے. میرا بالکل, مجھے دیکھیں ایک حد ہو جاتا ہے ہر چیز کا. اب یہ بہت ہی زیادہ میرے خیال میں تاریخی ہڑتال ہوگا, جس کے پہلے کبھی بلوچستان میں اس قسم کا ہڑتال شاید ہی ہوا ہو. نواب اکبر خان بگٹی کو جب انہوں نے شہید کیا تھا, اس ٹائم پر بھی بڑے پیمانے پہ ہڑتال ہوئے تھے, اور اب یہ میرے خیال میں شاید اس سے بھی زیادہ آرگنائز فیشن میں ہوگا, کیونکہ ہمارے پشتون بھائی بھی اس میں انوالوڈ ہیں. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا, یہ پشتون بھائی تھوڑے سے ہمت کریں. دیکھیں ہم ان کو افغان بھی کہتے ہیں نا, ہم جی جی پشتون کو افغان بھی کہتے ہیں, بالکل جیسے کہ بالکل. آپ کو معلوم ہے جی ہاں. کہ اور یہ جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان میں, اس کو بلوچوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہم اس کو تاریخی طور پہ پشتونوں کا ہی علاقہ سمجھتے ہیں. سمجھ گئے نا بھائی, جو جی 10 ڈسٹرکٹ ہیں کم از کم, بلکہ 11 کوئٹہ میں کچھ علاقوں میں ابھی بلوچ بھی ہیں, ورنہ جو وہ بالکل کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہیں, اس میں کوئی آپس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے یہ آپ کا. یہ ٹرائبل سوسائٹیز میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ زمینیں جو ہے وہ تو صدیوں سے آلریڈی مارکڈ ہوتے ہیں, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کس کی زمین شروع ہوتی ہے, کس کی ختم ہوتی ہے. تو لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں, یہ افغان ہمارے بھائی جو ہیں اتنے زیادہ یہ محنت کش ہے, اور یہ اتنے زیادہ جو ہیں یہ واقعی میں
میں ان کو داد دیتا ہوں۔ آپ کو بالکل معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جی جو ہے بلوچستان میں بہت سارے علاقوں میں افغان بھائی جو ہمارے اپنے کپڑے جاتے ہیں بیچنے کے لیے، سائیکل پہ جاتے تھے، سمجھ گئے؟ سائیکل پہ آئے، کپڑے دے دیے، کہا کہ بھائی ہم 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آ کے پیسے لیں گے۔ پھر 3 4 مہینے کے بعد آ کے پیسے لیتے، پھر آہستہ آہستہ وہ موٹر سائیکل پہ چلے جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی دکان کھول دیتے تھے۔ یہ بہت جو ہے قوم جو ہے افغانوں کا، یہ بہت ہی زیادہ محنتی زبردست قوم ہے۔ بالکل اور یہ جو بلوچستان اگر آزاد ہوگا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میرے خیال میں افغانوں کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ افغان، یہ پنجابی آؤٹ ہو جائیں گے نا پکچر سے، یہ پنجابی جو ہے جب اس پکچر سے آؤٹ ہوں گے تو، اور یہ جو ہمارے محنتی افغان بھائی جن سے ہمارے صدیوں سال پرانا رشتے ہیں بالکل وہ آ جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی، ہمارے لیے بہت یہ خوشگوار ماحول ہوگا، ہم آپس میں پراسپر کریں گے، بجائے کہ یہ آج جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج جو یہ پنجابی کر رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم آئندہ چل کے ان کو شاید ویزا یا ٹریول ڈاکیومنٹ بھی دیں کہ یہ بلوچستان میں آئیں۔ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اگر یہ اسی قسم سے اپنا رویہ روا رکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں نا جی، یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم صرف ان کو ماریں گے، کچلیں گے، ان کو ہم جو ہے دہشت گردی کریں گے۔ اب یہ سارا بہت سارے فینسی نام لگائے ہوئے ہیں، داعش، ISS، سارا کچھ، یہ سارا کا سارا پاکستانی فوج ہے، اور کہیں یہی نہیں، کہہ رہے دیکھیں ہیں یہ لوگ بالکل مین چیز جو ہے پاکستانی فوج ہے۔ اب کبھی لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی لوگ اس کو خلائی مخلوق کہتے ہیں، وہاں بیچارے لوگ وہاں رہ رہے کیا کریں، وہ کبھی ان کو ایجنسی کہتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ GHQ ہے، فوج ہے، آپ پارا ہیڈ کوارٹرز ہے ISI کا، یہی کرمنل جو ہے لوگ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ بلوچوں کو علاقے میں آپ کی نہیں چلے گی بدماشی، یہ آپ کے باپ کا پنڈ نہیں ہے، ان کو کیوں یہ بات نہیں سمجھ آتا؟ نہیں تو ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج BLA کی بھی رپورٹ آ گئی ہے، انہوں نے اگست کی جو رپورٹ دی ہے، 14 اگست کو 6 حملے انہوں نے کیے ہیں ایک دن میں مختلف علاقوں میں۔ تو یہ جو زہری ہے یہاں پہ BLA نے ہے یا براس ہے، مطلب مختلف تنظیمیں قومی فوج ہے یا یہاں پہ صرف BLA ہے؟ میں نے جو پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ براس ہے، تو یہ کوئی، براس جی ہاں، یہ تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ جیسے آرگنائزیشنل سیٹ اپس ہیں جہاں پر جو ہے کہیں پر BLA، کہیں BLF، کہیں براس، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہے، یہ کوئی جو ہے یہ کوئی اتنی بڑی کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ گیا، تو جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ زہری جو آپ کی گراؤنڈ کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق زہری کو اب پاکستان دوبارہ قبضے میں نہیں لے سکتا غالباً، کیونکہ انہوں نے تو پورے ہر جگہ اپنے مچان بنا لیے، مورچے بنا لیے، پھر لوکل پاپولیشن جو ہے وہ بھی انفارم کرتی ہے ٹروپس کی موومنٹ کے بارے میں، تو ان کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ حتمی طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب اس علاقے میں یہ آئیں گے بھی نہیں، یہ ہم اس قسم سے ہم نہیں بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ان کے پاس بہت زیادہ ہم سے ہتھیار ہے نا، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے ہم سے کئی گنا زیادہ، انہوں نے تو یہ صرف اور صرف آج تک کسی جہادی فوج کو بنایا ہے نا، پیسے لے لے کر امریکہ سے، یہ برطانیہ، ان کے دو جو ہے ویسٹرن ملکوں میں ان کے دو ہے نا آقا، جی ایک جی امریکہ مین آقا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ برطانیہ، یہ دونوں ان کے سینٹرز ہیں نا جی۔ دیکھیں بالکل یہ دو، واشنگٹن DC اور لندن، یہ جو ہے ان کے باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جو ہے چین کو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب میری گزارش چائنیز دوستوں سے ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں چائنا میں جو کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، آپ کو بھی کمیونزم کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، ہمیں بھی معلوم ہے،
ہمیں دیکھیں ان سے یہ ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ماؤ کے فلسفی سے وفادار ہیں، تو آپ کو تو بلوچوں جو لیڈر ہیں ڈاکٹر اللہ نذر، آپ کو ہمارے سنگت بشیر زیب، ان سے بات کرنا چاہیے. اور میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں، میں نے تو اس دن پوسٹ کیا، میں نے کہا آپ عاصم منیر کو اور ڈاکٹر اللہ نذر کو بٹھا دیں، میں اپنے چینی بھائیوں سے کہتا ہوں، اور ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ماؤ زیتون کے نے کہاں کہاں کس قسم سے گوریلا ایکشنز کیے تھے. وہ بھی تو گوریلا لیڈر ہی تھے نا جی. جی ہاں بالکل. تو یہ اس کو کیا پتا ہوگا؟ عاصم منیر کو کیا پتا ہوگا؟ یہ اس کا پتا تو ہمارے لوگوں کو. آپ نے یہ ذکر کیا ماؤ کا، تو میں جب چائنا میں تھا جی تو میں ماؤ زیتونگ کے گاؤں گیا تھا، جی اور شاوشان، اور میں وہاں پہ 3 دن رہا اس جی گاؤں میں. جی اچھا، چونکہ ماؤ ان کا سر نیم ہے، جیسے آپ کا مستی خان، اچھا وہاں سارے ہی ماؤ تھے. اچھا اب ہاں کیونکہ وہ ان کا سر نیم ہے نا. جی جیسے جی آپ مرزا کے ہمارے گاؤں میں آتے تو سب کے نام کے اینڈ میں مرزا آئے گا، جی لیکن چائنا میں سب ایک دوسرے کو سر نیم سے بلاتے ہیں. اینی وے، تو میں اچھا وہاں گیا، وہ اسکول دیکھ گیا میں جس میں ماؤ نے پڑھا تھا. پھر میں وہ وہاں چھوٹا سا میوزیم بھی ہے، وہ بھی دیکھا. تو ماؤ زیتونگ کی سالگرہ تھی، اس موقع پہ میں گیا تھا. I was the only foreigner who was allowed to go. فارنرز کو اجازت نہیں ہے وہاں جانے کی، اچھا انلیس کے ڈگنیٹریز ہوں یا اس طرح سے. تو میں اسپیشل پرمیشن لے کے گیا تھا وہاں 3 دن کے لیے. تو اس وقت میں ماؤ کے اسکول میں گیا، تو پرائمری اسکول میں، تو میں نے کہا ماؤ کہاں بیٹھتا تھا؟ جی تو انہوں نے کہا وہ اس پہ بینچ پہ بیٹھتا تھا. تو میں گیا، میں اس بینچ پہ بیٹھا، اچھا اور اس بینچ سے باہر کھڑکی ہے، میں نے وہ کھڑکی دیکھی. اچھا، اس کھڑکی کے باہر تالاب ہے، اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں تالاب دیکھا جہاں ماؤ نے سوئمنگ سیکھی تھی جب چھوٹا تھا، ٹھیک اچھا ہے نا. ہاں واہ بھائی، سوئمنگ سیکھی اس نے. واہ تو بھائی. ہاں، پھر اس نے مجھے، جو میری گائیڈ تھی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو پہاڑ ہے، جی سامنے پہاڑ تھا، اس نے کہا پہاڑ کے اس طرف اس کی دادی رہتی تھی. اچھا تو روز ماؤ یہ پہاڑ پورا چڑھ کے اوپر کراس کر کے جا کے دادی کو ملتا تھا اور پھر واپس آتا تھا. واہ بھائی. تو یہ جو پہاڑوں کے اوپر جو چنکانگ شان ماؤنٹنز پہ یہ لوگ گئے، جی جہاں سے لانگ مارچ انہوں نے شروع کی، جی تو سارا اس کو میں نے دیکھا، سوئمنگ کا تجربہ، پہاڑوں پہ چڑھنے اترنے کا، وہ سارا اس کو قدرتی ماحول وہ ملا. پھر ماؤ زیتونگ کے گاؤں، اس کے گھر گیا، جہاں جی جو اس کا اپنا ذاتی گھر تھا باپ کا، وہ جی دیکھا. اور پھر وہ جگہ دیکھی جہاں پہ اس نے کچن میں، وہ کچن بھی ہمارے گاؤں کی طرح کا ہی کچن تھا، مٹی کا جی چولہا تھا. تو وہاں بیٹھ کے اس نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہم چلے چھانگشا. اچھا تو اس نے کہا لیکن یہ ہمارا گھر ہے. تو اس نے کہا ہم بڑے گھر کو آزاد کرانے کے لیے چلتے. واہ تو بھائی. وہ اپنے بھائی کو لے کے وہاں سے گیا. تو اس بھائی کے بیٹے سے میں ملا. اچھا بھائی، ہاں زبردست. ہاں ہاں، اس کے بیٹے سے زبردست. میں ملا، اس کا جی نام تھا ماؤ خوا من. اس سے جی میں ملا، ہاں اس کی بیوی سے ملا، اور پھر 2 ہاں. دن وہ میرے ساتھ ہی رہے. اچھا، اور ہاں، ماؤ مجھ سے کا بھتیجا. واہ بھائی، ماؤ کا بھتیجا. ماؤ کا اچھا بھتیجا، جی ہاں. اور وہ مجھ سے ظاہر عمر میں بڑے تھے، ان کی عمر اس وقت اتنی ہوگی جتنی اب میری ہے، اور میں اس وقت جو ہے وہ 20-22 سال کا تھا. اچھا تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ ماؤ، اچھا اس نے مجھے بتایا کہ جو ہے جب میں چھوٹا تھا، یہ میں آپ کو 1980s کی بات بتا رہا ہوں. جی اس نے مجھے کہا جب میں چھوٹا تھا تو میں پتہ کرتے کرتے یینان پہنچ گیا تھا، کیونکہ یینان میں ماؤ وغیرہ نے قبضہ کر کے تو اپنا بنایا تھا گورنمنٹ ایک جی وقت میں. تو کہتا ہے میں یینان پہنچا تو ماؤ کا ٹینٹ تھا، تو میں اس میں جب گیا تو ماؤ نے مجھے دیکھا، تو مجھے ماؤ کہتا تم یہاں کیا کرنے آئے؟ ہاں. تو میں نے اسے کہا میں لڑنے آیا ہوں. اچھا تو ہاں. اس نے کہا کہ ہاں. تو اس کا باپ بھی وہاں تھا. تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس کی بیوی سے میں نے پوچھا ماؤ کیا باتیں کرتا تھا. ماؤ کیا وہ کہتی ہے، یہی کہتا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم آر یو اے گڈ سرونٹ آف دا ماسز، کیا واہ تم عوام کی اچھی خادمہ ہو کہ نہیں ہو، واہ بھائی. یہ کہتا تھا. اور اس سے بھی میں نے پوچھا
کہ کیا ماؤ کا لائف سٹائل تھا, کیا سوچ تھی, کیا کس طرح سے ٹروپس کے ساتھ کیا سا اس کا برتاؤ تھا, بڑا بڑا زبردست. میں جب بات کرتا ہوں نا کہ جب بلوچ اسٹرگل کے حوالے سے یا کسی بھی اسٹرگل میں بات کرتا ہوں کہ یہ اب نیکسٹ اسٹیج ہے یہ ہے, تو میرے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ فیلڈ ریسرچ بھی شامل ہے نا. میں پھر ان جگہوں پہ گیا جہاں پہ ماؤ کی ریڈ آرمی گزری, کئی جگہوں پہ گیا ہوں. واہ بھائی, دیکھیے کہ زمینی حالات کیا تھے. واہ بھائی. میں مزدور کسان پارٹی میں تھا پنجاب میں, تو ہم فتح جنگ وغیرہ اور ادھر جاتے تھے گاؤں میں اسٹڈی سرکل کرنے, تو میں کہتا تھا یار یہ جو پٹی ہے نا یہاں پہ اچھا مورچہ بن سکتا ہے. ہاں, میں نے کہا وہ جی ٹی روڈ جا رہی ہے نا, وہ جو پنڈی گیپ سڑک ہے روڈ, تو میں نے کہا وہاں سے اگر فوج آتی ہے نا تو یہاں پہ اگر کھڈا, یہ جو کھڈا ہے یہ کافی لمبا ہے, یہاں ہم مورچہ بنا سکتے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی ہر وقت جنگ دی سوچتے ہو. میں نے کہا تو جنگ کے بغیر تو آزادی ملتی بھی نہیں ہے. تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا زبردست. پھر میں چے گویرا کی بیٹی سے ملا یہاں, اس کا میں نے انٹرویو کیا, چے گویرا کی بیٹی کا, وہ انٹرویو پبلش بھی ہوا. تو پھر میں نے اس کو کہا, چے گویرا کی پورٹریٹ تھی, میں نے کہا اس پہ تم مجھے 2-3 دفعہ ملا ہوں میں چے گویرا کی بیٹی کو. جی زبردست. جی جی. بہرحال واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. اب یہ 8 تاریخ کی ہڑتال ہے. دوسری طرف مارنگ بلوچ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو اب شاید کراچی بھیجا جائے گا, اور تیسری طرف جو ہے وہ زہری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زہری, مجھے یہ بتائیں زہری کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا شروع میں, لیکن زہری کی جغرافیکل سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کے جو میں نے آپ سے عرض کیا, ایک کلچرل ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے نا جی. دیکھیں یہ ہمارے جو جالوان کے ٹرائبز جو ہیں, جالوان کا علاقہ ہے نا زہری, تو یہ جالوان کے ٹرائبز میں جو ہے یہ علاقہ جو ہے اس کا بہت اہمیت ہے. یہ ایک طریقے سے ان کا سینٹر ہے, اور تو اس کی سگنیفیکنس تو ہے نا جی. اب اس سے آگے میں اور کیسے ایکسپلین کر سکوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. جیسے کوئٹہ ہے اور خزدار, مستونگ, یہ علاقے ہیں, اس میں کہاں اس کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اس کی؟ یہاں سے یعنی کہ پھیل سکتے ہیں, نیکسٹ آگے جا سکتا ہے, یہ اس کو پھیلایا جا سکتا ہے, اس آزاد کیے جا سکتے ہیں اور علاقے بھی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ فوجیوں کے تو کچھ گھنٹے ان کی چلتی ہے نا باتیں پورے بلوچستان میں. ہاں جی, ہاں جی. ان کی بات 24 کلاک تو کسی بھی جگہ میں بلوچستان میں, بلوچوں کے علاقے میں ان کی بات نہیں چلتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہاں تو جیسے ہی رات ہوتا ہے وہاں سرمچاروں کا راج ہوتا ہے, اور زیادہ گھنٹے جو دن کے ہیں اس میں سرمچاروں کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو باہر کے آئے ہوئے ہیں نا یہ فوج. یہ دیکھیں یہ تو وہاں پر جو سرمچار ہیں وہ تو اسی علاقے کے ہیں, وہاں ان کے رشتہ دار بھی ہیں, وہاں ان کے دوست بھی ہیں, ان کے لیے تو وہاں پہ لڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جا کے روٹی کھائیں, کہاں جا کے یہ کال آف نیچر اٹینڈ کریں. ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ کسی اور ملک میں, دیکھیں بلوچستان ان کے لیے ایک الگ ملک ہے. یہ مانے نہ مانے, یہ پاکستان کیا بلا ہے بھائی, مجھے یہ پاکستان کیا بلا ہے, کس بلا کا نام ہے یہ پاکستان, یہ کون سا جانور ہے, اس جانور کو ہم نہیں پہچانتے ہیں. اور یہ تو آ کے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کیا چیز ہے. آپ پنجابی ہیں, آپ پنجابی والی جو ہے لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے پاکستان کا نام. اب مجھے اس دن حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب ان کے کابینہ جو ہے صرف پنجاب نہیں بلکہ 80% سے زیادہ لاہور. بھائی آپ اس کو پھر لاہورستان رکھ دیں, آپ 80% کیا بلکہ 90% زیادہ جو ہے سارے کے سارے لاہوری, سب لاہور کے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں نہ بھائی کوئی پشتون, نہ کوئی سندھی, نہ کوئی سرائکی, نہ بلوچ بیچارہ تو دور کی بات, کوئی نہیں, صرف اور صرف لاہوری. بھائی
ایسا اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان، آپ کس کو ٹھگا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کس قسم کا ان کا یا جو ہے غلط نظریہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے جو ہے دوسرے کے علاقے میں گھس جائیں بندوق کے زور پہ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو جو ہے کچھ تہذیب اپنے ہمسایہ ہندوؤں سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے مہذب لوگ ہیں. نیپال پہ جا کے قبضہ تو نہیں کیا نا، تو یہ پنجابی کو جہادی کیوں آ کے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں جو ہے پشتونوں کو جو ہے دہشت گرد قرار دیتے ہیں، بلوچوں کو دہشت گرد، جو ان کے ساتھ ریزسٹ کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور جو ان کی چمچا چاپلوسی کرتے ہیں وہ بس وہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے، 100 کے قریب لوگوں میں لائیو دیکھ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل کو جوائن نہیں کیا تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو جوائن کریں، پیڈ ممبر بنیں، سبسکرائب کریں اور براڈ کو شیئر کریں. اور کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو 8 تاریخ کی اسٹرائک ہے، اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور زیادہ ریڈیکلائز ہوگا ٹورڈز فریڈم اسٹرگل؟ یہ بالکل. دیکھیں یہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، یہ تو دراصل سردار عطاءاللہ مینگل کی پارٹی ہے نا. دیکھیں جی ہاں. کہ بیٹے تو ان کی بیٹے کی شناخت اپنے والد کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیٹا بھی مانیں گے، بیٹا برا تو نہیں مانیں گے، میرے اس بات کا مجھے یقین ہے. ان کے والد کا جو مقام ہے وہ دراصل وہ ایک طرح سے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہیں بلوچستان کے. وہ جو ہے، میں آپ سے کیا بولوں ڈاکٹر صاحب، وہ انتہائی ایکسیسیبل تھے. جو ہے ان کے بیٹے شاید آج اس طریقے سے ایکسیسیبل نہیں ہیں، لیکن وہ جبھی بھی فون کریں وہ خود سے فون اٹھائے، بات کرے، بہت ہی جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ. میں ملا مجھے ہوں جی کراچی ہاں، میں، ملا ہوں. جی ہاں آپ ملے ہیں نا. میں تو ان کا بہت مشہور ہوں. جب میں یہاں پاکستان سے زندہ باغ میں پاکستان چھوڑ کے آیا نا، میں کہا پاکستان سے زندہ باغ. تو جب میں پاکستان سے زندہ باغ کر کے امریکہ آیا تو انہوں نے مجھے وہاں لیٹر بھیجے اسائلم کے میرے لیے. تو میں ان کا بہت مشہور ہوں. اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ پاکستان سے زندہ باغ سے پہلے جب میں آ رہا تھا تو میں باقاعدہ ان کے گاؤں وڈ گیا اختر مینگل سے ملنے. ان کے والد تو لندن میں تھے. تو دیکھیں جتنا کہ ان کے والد جو ہے اوپنلی کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے جب بھی ان سے بات کرو کہتے میں تو بس اس انتظار میں ہوں کہ اس منوس ملک سے ہمارا جان چھوٹے. بیٹا اتنا کھل کر نہیں کہتا تھا، شاید بہت ہی مخصوص بہت ہی چھوٹے سرکل میں وہ کہتا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کہتا ہوگا. میں آپ سے ایک بات کہوں، دیکھیں بلوچ ہم ہیں نا، سب بلوچ ہیں، ہم وہ بھی بلوچ ہم بھی بلوچ. اب یہ جو براہوی سپیکنگ بلوچ جو ہیں یہ اپنا خون کبھی معاف نہیں کرتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، ہمارے جو بلوچی سپیکنگ بلوچ ہے وہ شاید اگر آپ نے ہمارے کسی کو قتل کر دیا تو شاید ہم آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن جو براوی سپیکنگ بلوچ ہے وہ اپنا خون کبھی معاف نہیں کرتا ہے. اور انہوں نے جو ہے ان کا ناروا خون بہایا اسد اللہ مینگل کا فروری 1976 کو، جیسے آپ کو معلوم ہے. وہ اپنے دوست احمد شاہ کرد کے ساتھ بلخ شیر مزاری کے گھر گئے ہوئے تھے، وہیں سے ان کو اغوا کر لیا ایسائی والوں نے، اور ان کی جو ہے لاش بھی کسی کو پتہ نہیں لگا کہ کہاں انہوں نے دفنا دیا. اسد اللہ مینگل اور ان کے دوست احمد شاہ کرد. اسد اللہ مینگل کا خون جو ہے وہ کوئی مینگل کبھی بھی نہیں بھولے گا، ہاں بالکل نہیں بھولے گا. اور جب ان کو موقع ملے گا وہ پاکستان سے اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ دیکھیں اختر مینگل تو پارلیمنٹری سیاست کرتا ہے جو بھی، لیکن اس کا بھائی جو ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس نے تو علل اعلان جو ہے لشکر بلوچستان بنایا ہوا ہے. وہ زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی آرم سٹرگل ہی ہونا چاہیے. وہ جو ہے
خیر بخش مری کے جو ہے سن ان لا ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے جو جاوید مینگل ہے وہ نواب خیر بخش مری کے سن ان لا ہیں، تو ان کا بھی وہی خیال ہے کہ بھائی ان پنجابیوں کے ساتھ عام سٹرگل ہی ہونا چاہیے، یہ جو ہے یہ پیسفل سٹرگل یہ نہیں مانتے ہیں، یہ جہادی ہیں، ان جہادیوں کے ساتھ بندوق کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ واقعی میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجھے پرسنلی جو ہے بدھ مت فلسفی کہ کسی کو نہ ماریں، کوئی چیز کو نہ ماریں، وہ مجھے پسند ہے، لیکن اگر یہ بدھ مت فلسفی ہم ان پنجابیوں کے ساتھ کریں گے تو دنیا میں ایک بھی بلوچ نہیں بچے گا یہ اتنے ذلیل ہے کہ یہ سب کو مار دیں گے، بالکل انتہائی کمینے مسلمانوں کے ساتھ ہم پھنس گئے ہیں، ان قسم کے کمینے مسلمان جو پنجابی ہیں، میرے بالکل خیال میں اور کئی مسلمان اس قسم سے اتنے گھٹیا اور کمینہ نہیں ہیں جتنے کہ یہ ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے لیڈر کون ہیں، اسامہ بن لادن، داؤد ابراہیم، یہ ان کے لیڈر ہیں، ان کے جو ہیں یہ کرپٹ جنرل، اسمگلر بڑے بڑے، یہ جو ہے یہ ہیں پنجابی مسلمانوں کے جو ہیں بڑے، یہ جو ہے اپنے جو بھگت سنگھ جو ہے ان کو یہ اپنا نہیں مانتے ہیں ان کو یہ اپنا نہیں مانتے، مجھے تو ان کی جو ہے نا ذہنیت پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اور جیسے کام کی بات یہ کہوں ڈاکٹر صاحب، آپ تو چائنا میں آپ کی بہت لگتا ہے کہ ہے پہنچ، آپ مہربانی کر کے کسی طریقے سے ان کے پولٹ بیورو ممبر سے کہیں کہ ان جہادیوں سے ختم کریں رابطہ اور بلوچوں سے بات کریں، دیکھیں یہی بات میں جو سی پی آئی مارکسسٹ جو ہے جن کی حکومت ہے کیرلا میں، ان سے میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، ان کی کافی ہے چائنا کے کمیونسٹ پارٹی سے سلام دعا اچھی خاصی، سی پی آئی مارکسسٹ، ان کو چاہیے کہ بیٹھیں، ان کو یہ جو مودی صاحب سے اگر ان کی کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے وہ سارے کچھ بھول جائیں، اور یہ جو پاکستانی فوج جو امریکہ کا لے پالک ہے، ان کے جو پپیز ہیں، ان کو ڈیفیٹ دینے کے بارے میں سیریس ہو کے بات کریں، اور چائنا سے وہ کہیں کہ بھائی آپ کو معلوم ہے نا چائنا کے ساتھ سی پی آئی مارکسسٹ کا اچھا خاصا جی جی بالکل ہے نظریاتی تعلقات ہیں، تو یہ کنونس کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر یہ ریاستوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے، ہو سکتا ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ جہاں تک میں چائنیز کو جانتا ہوں، میرا تو خیال ہے کہ بیک ڈور چینل سے اس وقت بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور اچھی یہ بات، جو ایس سی او میں ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی اور پیوٹن اور شی جن پنگ، جی تو ان کے درمیان یہی چیزیں، یہی بات ہو رہی ہے نا، گلگت بلتستان کی، گلوان کا جو بارڈر ہے اس سائڈ پہ اس کی، بنگلہ دیش کی، یہ ساری چیزیں پھر بات ہوتی ہے نا، ہاں یہ اس طرح سے ہوتی ہے، یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ ایک بیڈ روم تمہارا ہے، یہ سٹنگ روم تمہارا ہے، تو اس طرح سے یہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہو جائے اچھی گا، بات، اور جی 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 بہت اچھی بات، اب آپ ہاں دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب یہ کس قسم کے ہیں، یہ جو ہم اردو میں کہتے تھے نا کمبل ہو جانا، یعنی آپ کسی کو کہیں کہ چائے پیئے تو پھر وہ کہیں نہیں بھائی میں کھانے کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہوں سمجھ ہاں رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ شہباز شریف وہاں گئے چائنا اور کمبل ہو گئے بھائی، وہیں 6 دن 8 دن اسی طرح یہ جو عاصم منیر آئے تھے امریکہ میں، یہ پورے ملک کے دیکھے پاکستان اس کے سفید و سیاہ کا مالک ہے نا عاصم منیر، 8 دن تک امریکہ میں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ کوئی ملک چلنے والا ہے جس کا وزیر اعظم جو ہے جا کے فری لوڈر جہاں سے چکن چاؤمین مفت میں مل رہا ہے وہیں بیٹھ جائے بھائی چکن چاؤمین کھاتے رہیں اور جب ملک ڈوبا ہوا ہے، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، ہاں وہ خود وہاں چکن چاؤمین کھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے عاصم منیر یہاں آ جائے 8 8 دن تک بیٹھ جائیں، بھائی پاکستان کا منہ کالا ہے، ہم تو بہت خوش ہیں کہ اس کا منہ اور کالا ہو، یہ جو ہے یہ منہ کالا جو ہے یہ کبھی یہ ہمارے لیے اچھا خبر نہیں ہوگا، دیکھیں ان میں انصاف نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہر چیز دنیا میں انصاف کے اوپر چلتا ہے، اگر آپ میں انصاف ہی نہیں ہے اس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، نہیں یہی بات ہے نا، اگر ان بالکل میں انصاف ہوتا،
अगर देखें, अगर शायद इन्होंने हमारे ऊपर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें जबरदस्ती कब्जा किया, हमें जबरदस्ती कब्जा करने के बाद अगर शायद ये फेडरल प्रिंसिपल्स को मानते, अगर ये शायद ये मानते कि फेडरेटिव यूनिट्स हैं, यहाँ पर बलूचों को अपनी मर्जी चलनी होगी, हमने अपना मर्जी इन पे नहीं चलाएंगे, तो शायद आज मामला यहाँ तक नहीं आता। लेकिन ये तो आप देख लें, इन्होंने आज बलूचिस्तान में किसको वजीर आला बनाया हुआ है? उसी को जो हारा हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, वहां पर नवाब साहब के जो पोते हैं गौराम बुख्टी, वो जीता हुआ है उस सीट पे जहां से इसको जितवाया है। ये तो हारा हुआ कैंडिडेट है, ये तो डेथ स्क्वाड का वहां लोकल लीडर है, और अभी आके ये झूठ कह रहा था और ये कह रहा था कि हमें जो है बहुत सदमा हुआ है और ये सारा कुछ, ये उसी तरह से झूठा है जैसे जिन्ना था। ये तो झूठ कह रहा है ना कि हमें सदमा हुआ है और हमें फैलाना हुआ है। ये तो शफीक मेंगल के साथ देखें 24 कलाक बैठा हुआ है। शफीक मेंगल जिसका जो मेन है इस सारे काम में, शफीक मेंगल किसका, आप देख ले किसका शफीक मेंगल दस्ते रास्त है? ये जो डर्टी हैरी है, आईएसआई का जो सेकंड इन कमांड है, ये फैसल नसीर मेजर जनरल, जिसने इमरान खान पे भी 2 कातलाना हमले करवाए हैं। फैसल नसीर के बेटे के शादी में ये शफीक मेंगल पहुंचा हुआ था। हम और आप तो उसके शादी पे नहीं पहुंच सकते हैं ना, उनका खास है जो पहुंचेगा ना। तो ये देखें, ये गुंडा, ये पंजाबी गुंडों ने पूरे मुल्क में गुंडागर्दी लगाई हुई है, दहशतगर्दी फैलाई हुई है। जैसे आपको मालूम है हर जगह नारा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और ये जो है जाके हमें जो है दुनिया के आगे हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। हम अपने जमीन पे बैठे हुए, आप आएंगे तो बच के नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो मैंने भी किया, और ये अच्छा नोट है, इसी पे आज के प्रोग्राम का एख्तिताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने आपका बहुत के लिए। शुक्रिया भाई, बहुत साहब आपका शुक्रिया, बहुत, थैंक यू और मुझे सो बहुत मच। खुशी हुई आपकी चाइनीज बैकग्राउंड जानने के बाद। हाँ नहीं, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये थे हमारे साथ अहमद मस्ती खान साहब, और इनका बड़ा शुक्रिया कि ये हमारे साथ आज जुड़े। उम्मीद है आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही हमारे पास और डेवलपमेंट्स की खबर आएगी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।